अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए से। तो इसमें इंशाअल्लाह आज हम तशहुद पे गौर करेंगे और हम देखेंगे कि तशहुद को पढ़ते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। तशहुद हम सबको मालूम है, नमाज में हम पढ़ते हैं जब दोजानों बैठते हैं दूसरी रकात 2 रकात मुकम्मल करने के बाद या चौथी रकात में, तो हम पढ़ते हैं अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी कि सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। तहियात सभी कौली इबादतें। तहिया वाहिद होता है और इसकी जमा तहियात होता है, और 6 बार ये कलमा जो है कुरान पाक में आया हुआ है, तहियात, तहिया और तहियात। इससे मुराद है सभी कौली इबादतें जो हम अपने ज़ुबान के ज़रिए से करते हैं। सभी कौली बातें यानी नमाज, ज़िक्र, तलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना, सब अल्लाह की खातिर करना, ये सारी कौली इबादतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाह, सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है जी, सारी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाह, इसका भी मतलब है कि सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, बदन की इबादतें। सलावात, सलात वाहिद है और उसकी जमा है सलावात। सलात वाहिद और सलावात उसकी जमा है। सभी बदनी इबादतों से मुराद फिर हमारी यहाँ पे नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम देना, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सारी हमारी बदनी बातें हैं। क्या बदनी बातें? नमाज है, रोज़ा, हज, तरबियत करना, किसी की मदद करना, किसी को तालीम देना, दावत का काम करना, तबलीग के लिए जाना, ये सारी हमारी बदनी इबादतें हैं। व तय्यबात, यानी तय्यबा वाहिद है और तय्यबात उसकी जमा है। ये कलमा कुरान पाक में 46 बार आया हुआ है। इसका व तय्यबात का मतलब है और सभी माली इबादतें। सभी माली इबादतें क्या हो सकती हैं जी? ज़कात है इसमें हमारी, सदक़ात हैं, खैरात है वगैरह, और सारे ताज़ीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियाँ, ये भी एक दूसरा तर्जमा हो सकता है इसका। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी सारे ताज़ीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियाँ अल्लाह के लिए हैं। आइए अब हम इसका मुताला दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग के साथ तसव्वुर और एहसास को बुरुए कार रखते हुए करते हैं। सभी कौली बातें यानी नमाज, ज़िक्र, तलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना वगैरह इसमें शामिल है। सभी बदनी बातों में भी नमाज शामिल है। नमाज, फिर आ जाता है रोज़ा है, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम देना, दावत का काम करना, तबलीग के लिए जाना वगैरह, सब अल्लाह के लिए हैं। ये सब अल्लाह के लिए हैं जो कुछ भी हम करते हैं बदनी बातें भी। और सभी माली बातें यानी ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए हैं। यानी मेरी सारी कौली इबादतें, मेरी सारी बदनी बातें, मेरी सारी माली इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। ये इसका मतलब है, और ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं।
یعنی کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں نہیں رہتے یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ ان میں تم پر سبقت لے گیا. کیا مطلب یہ کہ جب کوئی موقع ہو کسی بھی قولی عبادت کا، کسی بھی بدنی عبادت کا، کسی بھی مالی عبادت کا، تو اس میں جو سبقت لے جاتے ہیں، جو پہل کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. انہی کو مرادیں ملتی ہیں اور انہی کو جو ہے اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے. اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہونا چاہیے اور آئندہ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آئندہ اپنی زندگی کو میں کس طرح تبدیل کروں گا. اتحیات کے شروع میں 3 باتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. اور پھر تینوں کا احتساب کیجئے. زبان کا کیا حال ہے اس کا احتساب کیجئے. قوتیں خاص کر ذہن کہاں صرف ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیے. پھر ان کا احتساب کیجئے کہ زبان کا کیا حال ہے، کیا مصرف ہے زبان کا. قوتیں خاص کر میرا ذہن کہاں صرف ہو رہا ہے اور پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، اس کا احتساب کیجئے. اور تینوں چیزوں کے لیے پھر پلان بنائیے کہ کس طرح ان کو اپنی جو ہے قولی عبادتوں کو، اپنی بدنی عبادتوں کو، اپنی سبھی مالی عبادتوں کو کس طرح اللہ کے لیے ہم نے خاص کرنا ہے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر قسم کی سلامتی، السلام سے جب یہ شروع ہوا کلمہ تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی. سلامتی کا مطلب ہے ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. 44 بار یہ السلام کا کلمہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی. السلام ہر قسم کی سلامتی. علیکہ، علیکہ یعنی آپ پر، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر. ایھا النبی، ایھا النبی یعنی اے نبی، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی واحد ہے اور اس کی جمع 2 طرح کی ہیں، ایک نبیون بھی ہے اور انبیاء بھی ہے. 2 جمع ہے اس کے، نبی اور انبیاء. اور نبیون کا کلمہ جو ہے قرآن پاک میں 74 بار آیا ہے، 74 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں آپ پر. رحمہ یہ کلمہ 114 بار آیا ہوا ہے. رحمہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. برکہ، برکہ کی جمع ہوتا ہے برکات. برکہ کی کیا جمع ہوتا ہے؟ برکات. اور ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں برکتیں. 3 بار یہ کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں. وہ برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. دیکھتے ہیں اس کو بھی دعا تصور احساس کے ساتھ. اوپر کی یہ جو 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. سلام کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے اور برکتوں کی دعا ہے. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی آپ، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. دوسری بات ہے رحمت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر. اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. اور تیسرا برکتیں ہوں، یعنی ہر احسان، ہر فضل،
ہر خیر اور ہر بلائی میں زیادتی ہو۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر احسان میں زیادتی ہو، ہر فضل میں زیادتی ہو، ہر خیر میں زیادتی ہو، ہر بلائی میں زیادتی ہو، کثرت سے ملیں آپ کو۔ تو سلام ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، یہ ہم کہتے ہیں۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب جب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، ہم کہتے ہیں ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی ناپسندیدہ چیز یا بات آپ کے سامنے نہ آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں کتنا اچھا کلمہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، السلام علیکم۔ پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس سے الگ ہے۔ تو آئندہ سے آپ گڈ مارننگ ہیلو ہائی کی بجائے السلام علیکم کہا کریں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ ہر قسم کی سلامتی، السلام علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کی، یعنی عبداللہ بندہ واحد ہے اور عباد اللہ اس کی جمع ہے، عبداللہ واحد اور عباد اللہ اس کی جمع ہے۔ صالح، صالحون جو ہے اس کی واحد ہے صالح، اور صالح کی جمع ہے صالحون اور اس کی جمع صالحین بھی ہوتی ہے۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ اللہ کا انعام انبیاء کرام پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر سلام، پھر تمام صالحین پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا جو بیچ میں ہے، جب اگلا پچھلا دونوں قبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے، انشاءاللہ مقبول ہوں گے۔ یعنی السلام علینا بیچ میں ہے دونوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہم جو مانگ رہے ہیں اور صالحین پر سلامتی مانگ رہے ہیں، بیچ میں ہم نے کہا جی السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، تو انشاءاللہ پہلے کی بات قبول، آخری قبول، تو بیچ کی بات بھی قبول ہوگی اور ہم پر بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر بھی سلامتی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں سے پہلا گروپ یعنی انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے کہ کیسے صالح بننا ہے، کیسے صالحین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کا پلان بنائیے پھر۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت دیتے ہیں یعنی گواہی دیتے ہیں۔ کسی بات کو سچ بتانا شہادت کا مطلب ہوتا ہے۔ اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر
کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ شہادت کا مطلب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے، میرے عمل سے میں بتا رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کا کیا مطلب ہے کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا مطلب کہ لا الہ، لا کا مطلب نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود۔ یہ کلمات نہیں کے لیے جو آتے ہیں اکثر ان میں سے چند ایک دیکھ لیجئے۔ ماں کا کلمہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، 2155 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کے بعد لا کا کلمہ بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا یا جو، 3 مطالب ہیں اس کے، اور 1732 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لم کا کلمہ آتا ہے، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن انگلش میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ پاسٹ میں۔ اچھا، 347 بار یہ کلمہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح لن کا کلمہ آیا ہوا ہے نہیں کے لیے قرآن پاک میں 106 بار، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پہ مطلب ہوتا ہے ول ناٹ، فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی 4340 بار یہ نہیں کے کلمات قرآن پاک میں آئے ہیں، جن میں ما، لا، لم اور لن شامل ہے۔ تو یہاں پہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے لا الہ، اشہد اللہ الہ۔ الہ کا الہ اور اس کی جمع ہوتا ہے آلہہ، الہ واحد ہے اور آلہہ اس کی جمع ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ آئیے دعا، اعتصاب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا تھا، آپ دوبارہ تذکیر کے لیے سن لیجئے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف چند لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو، جا کر کلمہ پڑھنے کا ڈاکٹر نے کہا اس سے، بیٹے سے۔ بیٹا نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا، استغفر اللہ۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر دعا یہ ہونی چاہیے اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا اور میں نے اس کی فرما برداری کی، کتنی بار اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے، تو اس کو مجھے پھر روکنا ہے اور پلان بنانا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنانی ہے کہ میرا وقت اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے، اور پھر تبلیغ کرنی ہے اس بات کی کہ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچاؤں اور جو مسلمان سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاؤں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انا کا بھی مطلب کہ ہوتا ہے، ان کا بھی مطلب کہ، اور انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں انا، انا یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان میں ان کا ان جو ہے یہ اس کا مطلب کہ اور 576 بار آیا ہے۔ انا کا لفظ جو ہے 263 بار آیا ہے، 263 ٹائم، اس کا بھی مطلب کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور ان کا لفظ جو ہے 628 بار آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر،
یعنی اس کا جو ہے آپ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور یہ کلمہ 1532 بار آیا ہے قرآن پاک میں. ان اللہ مع الصابرین یہاں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح 1532 بار قرآن پاک میں مختلف جملوں میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بے شک. ان تو ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب بھی کہ، اور ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک. عبدہ اس کے بندے، عبدہ اس کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور عبدہ اس کے بندے. رسولہ اس کے رسول، رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے، رسول واحد اور رسول اس کی جمع ہے. دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اذان کے سبق میں ان کی تشریح ہم نے بیان کی تھی، اگر آپ کو اذان کا سبق یاد ہو تو. یہاں پر عبدہ و رسولوں کے الفاظ زیادہ ہیں. اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ الفاظ زیادہ ہیں یہاں پہ تحیات میں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی بہترین نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے. یہ رسول کون ہے دوسرے بھی جو نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن کو نازل فرمایا، جن کو جو ہے مبعوث فرمایا، جن کو چن لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، یہ کون لوگ تھے، اس کے بارے میں دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے، یہ گواہی دینا ہے اور بتانا ہے کہ دین اور حق کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25، 30، 40 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 عام ترین رکن ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. یہ چند باتیں تھیں جو آج ہم نے دیکھیں. التحیات کی تفصیل ہم نے دیکھی اور اس سے کیا سبق ملتے ہیں. تصور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.